अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है उसके सामने पेश हो गए हैं और इमरान खान साहब को इस वक्त तकरीबन 11 ऐसे मुकदमात हैं जिनमें उन्हें नामज़द किया गया है और जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस हैं जिनमें उन्हें नामज़द किया गया है और उनमें दहशत गर्दी की दिफात भी शामिल की गई हैं, वो इसी वजह से शामिल की गई हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़मान थे और उनको गिरफ़्तार किया गया था। उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयानात दिए कि इमरान खान साहब ने ही उन्हें 9 मई के वाक़यात के लिए उकसाया और उन्हें मजबूर किया और इसी वजह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान साहब से सवालात किए हैं। एक ख़बर ये भी है कि इमरान खान साहब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हो रहे थे और वो टाल मटोल से काम ले रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब को एक बड़ी ख़ास जगह से पैगाम आया और फिर इमरान खान साहब को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होना पड़ा। और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने जब इमरान खान साहब पेश हुए हैं तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जो मेंबरान थे उन्होंने इमरान खान साहब को पहले ही ये बता दिया था कि वो इमरान खान साहब से सिर्फ प्रोफेशनल सवालात करेंगे, वरना जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है जो मुख्तलिफ़ केसेस में जब भी बनती हैं तो जिनसे सवालात होते हैं, जो मुल्ज़मान होते हैं, वो हमेशा इसी बात का रोते हैं कि हमसे असल मुद्दे पर बात नहीं हुई, इधर उधर की बातें करते रहे। कभी हमें बिठा दिया गया, हमसे कोई सवाल नहीं किया गया, कहीं हमें अंधेरे कमरे में बिठा दिया गया और कभी इधर उधर की बातें करते रहे, कपड़ों की बातें करते रहे, जूतों की बातें करते रहे। तो अब जो है ये बात भी सामने लाई गई है कि इमरान खान साहब इससे पहले कि कुछ और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबरान पर इल्ज़ामात लगाएं तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबरान की तरफ से ही ये खबर सामने लाई गई है कि उन्होंने पहले ही इमरान खान साहब को बता दिया था कि वो इमरान खान साहब से प्रोफेशनल सवालात करेंगे। और जो पहला सवाल इमरान खान साहब से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबरान ने पूछा वो यही पूछा कि जो 9 मई के वाक़यात आपकी तरफ से करवाए गए हैं क्या वो महज एक इत्तफाक था या प्लानिंग थी, जिस पे इमरान खान साहब का कहना था कि जी प्लानिंग जो थी वो तो कहीं और से हुई थी और ये एक साजिश थी और मैं तो पहले ही गिरफ़्तार था, मैं कैसे बता सकता हूँ इस मामले में, तो ये मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश हुई है, ये स्टेट के ख़िलाफ़ साजिश नहीं हुई है। उसके बाद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबरान ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि आपके जो लोग हैं वो 9 मई के दिन कंटोनमेंट एरियाज़ में क्या करने गए थे, उनको किसने कहा था कि वो कंटोनमेंट एरियाज़ में जाएं, जिस पे इमरान खान साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है और उनका कहना है कि अगर मुझे कमांडर गिरफ़्तार करेगा तो मेरे जो लोग हैं वो भी तो कमांडर के एरिया में ही जाएंगे। तो बात यह है कि पहले सवाल में इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ना ये इत्तफाक था और ये कोई ना कोई प्लानिंग थी, ये एक साजिश थी और मैं तो जी जेल में था, तो फिर मुझे कैसे पता हो सकता है कि ये प्लानिंग थी या इत्तफाक था, ये तो एक साजिश थी मेरे ख़िलाफ़ रची गई। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब कॉन्फेस कर रहे हैं कि जी कंटोनमेंट एरियाज़ में उन्हीं के ही लोग गए थे। एक तरफ वो उस सवाल को कह रहे हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश है और दूसरी सवाल में ही कह रहे हैं कि मेरे लोग कंटोनमेंट एरियाज़ में वाकई ही गए थे। और तीसरा जो सवाल इमरान खान साहब से पूछा गया वो यही पूछा गया कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं और कहा जा रहा है हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि आपकी तरफ से ही जो आपके लोग हैं उनको डायरेक्शन थी और ये कि आपने ही उन्हें इश्तिआल दिलाया कि वो कंटोनमेंट एरियाज़ में जाएं, जिस पे इमरान खान साहब का कहना था कि कौमी लीडर अगर गिरफ़्तार होगा और बग़ैर किसी जुर्म के गिरफ़्तार होगा तो लीडर के जो चाहने वाले होंगे वो ऑटोमेटिकली जो कंटोनमेंट के एरियाज़ हैं वहाँ जाएंगे। और फिर उसके बाद जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने इमरान खान साहब को तस्वीर दिखाई कुछ और पार्टी के लोगों की ही कुछ तस्वीर दिखाई जो 9 मई के दिन कंटोनमेंट एरियाज़ में थे, तो उस पे इमरान खान साहब ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। ये बड़ी अहम बात है। वो एक अलग बात है कि इमरान खान साहब के एक वकील का एक वीडियो पैगाम सामने आया जिसमें उनका कहना है कि इमरान खान साहब ने
ایسی کوئی بات نہیں کی، اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کو کوئی سیاسی لوگوں کی، پارٹی کے رہنماؤں کی تصاویر نہیں دکھائی گئیں جس پہ عمران خان صاحب نے انہیں پہچاننے سے انکار کیا ہو. لیکن یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کو تصاویر دکھائی گئیں اور کچھ ویژولز بھی دکھائے گئے، اور عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب عمران خان صاحب سے القادر ٹرسٹ کیس پہ نیب نے انویسٹیگیشن کی، جب ان سے کچھ سوالات کیے، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو جو کابینہ تھی اس نے منظوری دی تھی، جو معاملہ تھا ملک ریاض صاحب اور عمران خان صاحب کے مابین، تو اس میں اس کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا جی یہ سارا جو معاملہ تھا یہ تو شہزاد اکبر کو پتہ تھا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور جو کچھ ہوا ہے اگر یہ کوئی سازش ہوئی ہے میرے خلاف یا کوئی یہ مالیاتی سکینڈل ہے تو اس کی جو تحقیقات ہیں وہ شہزاد اکبر سے کی جائیں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سارا جو مدعا ہے وہ شہزاد اکبر پہ ڈال دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اسی طرح جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور جو عمران خان صاحب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوئے، تو وہاں بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں کو ہی پہچاننے سے انکار کر دیا کہ جی یہ میرے لوگ ہی نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ممبران تھے ان کو دھمکانے کی بھی کوشش کی اور کہا کہ آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں، میں اب دوبارہ سے پاور میں آنے والا ہوں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے. جس طرح آپ لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو میری جب حکومت آئے گی تو میں آپ لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کروں گا. اور جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو عمران خان صاحب سے سوالات کر رہی تھی، ان میں ایک ایس پی، ایک ڈی آئی جی اور 4 ایس ایس پیز شامل تھے. لیکن دوسری طرف ایک اور معاملہ ہے، وہ ہے نیب میں توشہ خانہ کا. ایک جو کیس ہے توشہ خانہ کے حوالے سے وہ سیشن کورٹ میں ہے، اور ایک جو معاملہ ہے وہ نیب میں چل رہا ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو توشہ خانہ کیس ہے وہ صرف سیشن کورٹ میں چل رہا ہے، اور وہ الیکشن کمیشن کی جو کمپلینٹ ہے وہ ہے جو انہوں نے سیشن کورٹ میں داخل کروائی تھی اور کہا تھا کہ عمران خان صاحب کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف اب کارروائی کی جائے. اور پھر اس کے بعد اب عمران خان صاحب کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ سیشن کورٹ میں ہو رہی ہے، اور اب عمران خان صاحب کے خلاف باقاعدہ طور پر ٹرائل شروع ہو چکا ہے. اس میں بھی عمران خان صاحب ٹال مٹول کر رہے ہیں، اور اب 2-3 دن میں ذرا تھوڑا سا جو کیس تھا وہ ڈھیلا پڑا تھا، لیکن اب خبر یہی ہے کہ سیشن کورٹ میں بھی جو ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت ہے اس میں عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی جو سوموار ہے اس دن سے تیز ہو جائے گی. اور دوسری طرف جو نیب ہے اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو انکوائری تھی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اب وہ انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو گئی ہے. اور ایک خبر آپ کو میں پورے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو انکوائری تھی نیب میں، وہ انویسٹیگیشن میں اسی وجہ سے کنورٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ان کی اپنی کابینہ کے 2 وزراء نے بیانات دے دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کس طرح سے توشہ خانہ میں کرپشن کی ہے. اور اس میں یہ جو سکینڈل ایک اور سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ جیولری خریدی ہے 8 ارب روپے کی، اور وہ جو جیولری ہے اس کا 20% قومی خزانے میں بھی جمع نہیں کروایا، اور جو جیولری تھی وہ ساری بیچ کر اپنے کھاتے میں ڈال لی ہے. تو اسی طرح کا جو کیس ہے وہ توشہ خانہ کا ہے، جس میں جو عمران خان صاحب کی گھڑیاں تھیں، پین تھے، کفلنگس تھیں، گولڈ کی کلاشنکوف تھی. تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان میں بھی انہوں نے 20% اس کا جمع نہیں کروایا. وہ ایک الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے ایک نیا قانون پاس کیا تھا کہ جو بھی توشہ خانہ میں سے تحائف کوئی بھی لے گا، چاہے وہ وزراء ہیں یا کیبنٹ سیکرٹریز ہیں یا صدر مملکت ہیں، تو یہ سب لوگ جب بھی توشہ خانہ کیس سے تحفہ لیں گے تو وہ اس کی پرائس کا 50% پے کریں گے. تو وہ معاملہ تو کہیں کا کہیں اڑ گیا، عمران خان صاحب نے تو خود ہی اس کو فالو نہیں کیا.
جو انہوں نے قانون بنایا تھا، بلکہ جو پرانا قانون تھا 20% کا وہ بھی عمران خان صاحب نے پے نہیں کیا، اور جو کمیٹی اسیسمنٹ کرتی تھی تحفے کے حوالے سے جو انہوں نے لینا تھا یا جو بھی تحائف تھے ان کے حوالے سے جو بھی اسیسمنٹ تھی وہ اس کمیٹی سے نہیں کروائی عمران خان صاحب نے، بلکہ اپنی مرضی سے اپنی کمیٹی بنا کر جو تحائف تھے وہ اپنے پاس رکھ لیے، اور جو پیسے دینے تھے توشہ خانہ میں جمع کروانے تھے 20% وہ بھی نہیں کروائے۔ تو اسی وجہ سے اب عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیشن کورٹ میں ہو چاہے وہ نیب کورٹ میں ہو۔ تو اب عمران خان صاحب کے خلاف دونوں کیسز میں چاہے وہ نیب کا یا سیشن کورٹ کا، ان سے بچنا مشکل ہے، اور دوسری طرف جو نیب میں القادری ٹرسٹ کیس ہے اس سے بچنا بھی مشکل ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے انویسٹیگیشن کی جو نیب میں اب کنورٹ ہو گئی ہے انکوائری سے، تو اب عمران خان صاحب کو انویسٹیگیشن میں اسی وجہ سے شامل کیا گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کے خلاف جو توشہ خانہ کیس ہے نیب میں، اس میں عمران خان صاحب کی کسی بھی وقت گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آگے 1 یا 2 ہفتے میں گرفتار ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ابھی گرفتار نہیں ہوں گے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو اب انویسٹیگیشن میں اسی وجہ سے شامل کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب نیب گرفتار کر سکتا ہے، اور اب عمران خان صاحب گرفتاری کے حوالے سے ریڈ لائن میں ہے، ریڈ سرکل میں ہے، تو عمران خان صاحب کی کسی وقت بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب ابھی گرفتار نہیں ہوں گے، اور عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ حکومت کے جانے کے بعد ہوگی۔ اور جو معاملہ ہے کہ وہ گرفتار کیوں نہیں ہوں گے، بہت سے لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کب عمل میں لائی جائے گی، عمران خان صاحب کب گرفتار ہوں گے، عمران خان صاحب کب نااہل ہوں گے۔ تو اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی، گرفتاری اور نااہلی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوگی۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ چلی جائے گی، اور یہ میں نے آپ کو پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ یہ 13 اگست سے پہلے گھر جائے گی، تو اب ویسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن جو نیب ہے اس میں بھی، اور القادری ٹرسٹ کیس ہے اس میں بھی، اور پھر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تحقیقات کر رہی ہے، ایک ٹرائی اینگل ہے جس سے عمران خان صاحب کا بچنا مشکل ہے۔ اب دوسری طرف جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، وہ بھی ایک تلوار ہے۔ لیکن میری اس بارے میں رائے یہ ہے کہ ابھی فی الحال عمران خان صاحب کو جو سویلین عدالتیں ہیں ابھی انہیں وہاں پھنسا کے رکھا جائے گا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے عدالتیں ان کے ساتھ سہولت کاری کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن عمران خان صاحب مشکل میں تو ہیں، عمران خان صاحب کیسز سے نکل تو نہیں پا رہے، اور یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہی عدالتوں کے چکر لگائیں اور پھنسے رہیں۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ خود بھی پریشان ہوں گے جس طرح سے وہ کیسز میں ابھی تک گھرے ہوئے ہیں، اور ان کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل کا معاملہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بعد میں آئے گا، جب یہ سویلین عدالتوں کی صورتحال فوج دیکھے گی، اسٹیبلشمنٹ دیکھے گی، تو اس کے بعد پھر سوچا جائے گا کہ ملٹری کورٹس میں عمران خان صاحب کا ٹرائل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ تو ابھی فی الحال ویٹ اینڈ سی کی صورتحال مجھے دکھائی دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل شروع ہو جائے ملٹری کورٹس میں، اور جو فوج نے کہا ہے وہ اپنے جو انہوں نے بیان دیا تھا اس پہ وہ کاربند رہیں، اور وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں وہ عوام کو دکھا دیں کہ جو بھی 9 مئی کے واقعات میں لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا۔ اور جو DGISPR تھے ان کی طرف سے بھی سخت موقف لیا گیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو افراد میں ملوث ہیں، اور اگر ان کے حوالے سے کسی نے بھی سہولت کاری کی کوشش کی تو ان کے خلاف بھی جو فوج ہے وہ سخت کارروائی کرے گی۔ تو وہ جو معاملہ تھا، جو بیان تھا، جو پیغام تھا، وہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے تھا۔ اس کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب انہی دنوں میں ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے
جو درخواستیں آئی تھیں ان پر سماعت کر رہے تھے، تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں وہ خاصی حد تک پیچھے ہٹے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کیس ابھی تک سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، اور جو 6 ججز ہیں وہ اب سماعت کرنے جا رہے ہیں کیس کی نیکسٹ ویک میں، اور جو ججز ہیں ان میں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں۔ تو اب اگر فیصلہ آتا ہے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے، اور اس معاملے میں جو اس معاملے کے خلاف درخواستیں لگی ہوئی ہیں اور جو درخواست گزار ہیں وہ اعتزاز احسن صاحب ہیں، اور ہمارے جو سابق چیف جسٹس ہیں جواد ایس خواجہ صاحب، ان کے حوالے سے درخواستیں آئی ہوئی ہیں۔ اور اب اگر یہ بینچ فیصلہ کرتا ہے تو یہ فیصلہ، اگر یہ 6 ججز کا جو بینچ ہے وہ برقرار رہتا ہے تو پھر فیصلہ 5-1 کا آئے گا، کیونکہ جو 5 ججز ہیں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اور اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ، تو یہ 5 لوگ جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گے، اور جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں وہ دوسری طرف ہوں گے۔ لیکن خبر میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ جو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس معاملے پر بھی جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں وہ فل کورٹ بنا دیں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ بھی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے اس بینچ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بینچ پہلے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے 9 کا بنایا تھا، 9 میں سے 2 جج نکل گئے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نکل گئے اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نکل گئے۔ اس کے بعد پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی ایک طریقے سے سائڈ پہ کیا گیا، وہ بھی انکمفرٹیبل تھے اس بینچ میں، اور پھر حکومت نے ان پہ عدم اعتماد کیا، اور کہا عدم اعتماد تو نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ چونکہ ریلیٹیو ہیں جواد ایس خواجہ صاحب کے، تو اسی وجہ سے پھر آپ اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب علیحدہ بھی ہو گئے، اور ساتھ میں انہوں نے جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں ان کو آئینہ بھی دکھا دیا کہ میں اگر سائڈ پہ ہو سکتا ہوں تو آپ کو بھی سائڈ پہ ہو جانا چاہیے تھا۔ مطلب مقصد یہ تھا، اور مطلب یہ تھا اس بات کا کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی جو ساس صاحبہ ہیں ان کی جو آڈیو لیکس ہیں ان کا معاملہ تھا، اور پھر بھی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اس بینچ میں بیٹھ گئے، جو کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے جو ججز نے بنائے ہوئے ہیں اور خود بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں وہ خود ہی ان قوانین پر عمل نہیں کرتے۔ تو اب جو معاملہ ہے وہ یہی ہو سکتا ہے، اب جو کیس دوبارہ سے لگنے جا رہا ہے، دوبارہ سماعت ہونے جا رہی ہے، تو اس میں یہ معاملہ دوبارہ سے اب بحث میں آئے گا کہ ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کا جو معاملہ ہے وہ کیا سویلینس کا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو اسی معاملے کو اب فوج کچھ دیر دیکھے گی کہ کیا چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال یہی ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے، ان کی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو کیس کا فیصلہ چیف جسٹس صاحب دیں گے وہ ایسے ملا جلا سا ہوگا کہ اس طرح سے کر لیں، اس طرح سے کر لیں، کچھ ڈائریکشن دے دیں گے، تو مطلب یعنی اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے چیزوں کو، معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھیں گے، بلکہ فوج کے حوالے کچھ نہ کچھ کریں گے، ان کا یہ کہنا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں وہ فیصلہ ضرور دیں گے اس کے اوپر، اور ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ ایک اور اہم خبر کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب اور جو سابق صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب آج لاہور میں میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں، اور جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ یہی ہوئی ہیں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ فائنل ہو گئی ہے، اور یہ طے پا گیا ہے کہ جو اسمبلیز ہیں وہ اگست کے دوسرے ہفتے میں ڈیزالو کر دی جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر کے گھر چلی جائے گی، ایسا نہیں کہا۔ بیان یہ آیا ہے کہ اگست کے دوسرے ہفتے میں اسمبلیز ڈیزالو کر دی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو سیٹ اپ ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، وہ 90 دن کا بننے جا رہا ہے، اور اگر ڈیزالو خود ہی ہو جاتی تو پھر 60 دن کا سیٹ اپ بن جاتا۔ اور بار بار ان کے یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ ان کے لیے دیری کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، تاخیر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کا کون سا بنتا ہے معاملہ کہ وہ یہ بات کریں کہ الیکشن میں تاخیر کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی؟ اب پاکستان میں الیکشن میں تاخیر کون کر سکتا ہے؟ اب آپ اگر دیکھیں معاملات کو
تو وہ اس طرح سے ہے کہ جو 16 جون کو جو سینٹ میں بل پاس ہوا اس کی اگر ہم بات کر لیں، اور وہ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 57 تھا، اس میں انہوں نے خود الیکشن کمیشن کو امپاور کیا ہے اور کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ خود مختار ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن کا ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ کب جو ملک میں الیکشن ہے وہ کرواتا ہے، اور اسی کا ہی اختیار ہوگا کہ وہ کون سی الیکشن کے انعقاد کی تاریخ دیتا ہے، اور الیکشن کمیشن کا ہی یہ اختیار ہوگا کہ وہ الیکشن کی تاریخ میں رد و بدل کر سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن کا ہی یہ اختیار ہوگا کہ جو الیکشن کے انعقاد کا شیڈیول ہے وہ بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ تو پھر آصف علی زرداری صاحب اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب، وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا؟ وہ ایسا بیان نہیں دے سکتے، یہ ایک سیاسی بیان ہے، کیونکہ جو اوپر سے مطلب ادھر سے اگر ایک آرڈر آ گیا ہے تو یہ اس پہ منوان عمل کریں گے۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 57 تھا اس کو قومی اسمبلی سے بھی منظور کروایا، اور پھر یہ ایک اور معاملہ جو الیکشن ایکٹ میں جو سیکشن 272 تھا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، کہ سینٹ میں 16 جون کو انہوں نے جو 2 بل منظور کیے تھے، ایک الیکشن ایکٹ کا سیکشن 57 تھا اس میں رد و بدل کی، اور جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 272 تھا اس میں رد و بدل کی، اور اس میں بتایا کہ جو بھی پبلک آفس ہولڈر ہے یا عوامی نمائندہ ہے، اگر وہ نااہل ہو جاتا ہے تو اس کی جو نااہلی ہے وہ تاحیات نہیں ہوگی، وہ 5 سال کے لیے ہوگی۔ تو پہلے سینٹ میں 16 جون کو پاس ہوا، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی سے 25 جون کو بھی انہوں نے ان دونوں جو سیکشنز تھے ان کو پاس کروا لیا۔ اب میاں نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ ان کو تاحیات سپریم کورٹ کی طرف سے نائل کیا گیا تھا، اور 62(1)(f) کی جو تشریح کی گئی تھی۔ اب سپریم کورٹ تو بیٹھی اسی لیے کہ جو بھی آئین میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی جو قانون ہے وہ واضح نہیں ہے، تو اس کی تشریح کے لیے پھر معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھیجا جاتا ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب جب نائل ہوئے تو پھر جو 62(1)(f) کی تشریح کا معاملہ تھا وہ پھر معاملہ سپریم کورٹ میں بھیجا گیا، اور اس وقت جو چیف جسٹس تھے وہ ثاقب نثار صاحب تھے، اور ہمیں پہلے سے ہی پتہ تھا کہ شاعر جو ہے وہ اپنی شاعری کرے گا اور وہ شعر میں سے اپنی تشریح کرے گا، اور پھر جو ہمارے سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، انہوں نے شعر میں اپنی تشریح کی اور اپنی ہی تشریح کر کے یہ کہہ دیا کہ جو 62(1)(f) کے تحت نائل ہوگا اس کی نااہلی تاحیات ہوگی۔ اب یہ جو حکومت ہے موجودہ، یہ اس بات پہ خوش ہو گئی ہے، اور جو مسلم لیگ نون کے چاہنے والے ہیں وہ اس بات پر خوش ہو گئے کہ چونکہ اب یہ بل پاس ہو گیا ہے، چاہے وہ سینٹ ہے یا قومی اسمبلی، تو اب جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں جو استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں، تو ان کی جو نااہلی ہے وہ 5 سال کے لیے ہو گئی ہے۔ لیکن یہ جو بل پاس ہوا ہے، چاہے وہ سینٹ سے یا قومی اسمبلی سے، اس کی اتنی زیادہ وقت دکھائی نہیں دیتی۔ اگر تو آپ نے آئین میں ترمیم کی ہوتی تو پھر اس کی بات کچھ اور ہوتی، لیکن اتنی قومی اسمبلی میں حکومت کی میجورٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی ترمیم کر سکے، کوئی آئینی ترمیم کر سکے۔ تو یہ جو معاملہ ہے 62(1)(f) کا اور جو تاحیات نااہلی کا، تو وہ معاملہ دوبارہ سے آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ میں جائے گا، اور وہیں سے پھر میاں نواز شریف صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں، ان کی نااہلی تاحیات ختم ہو سکتی ہے۔ اب اگلا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے، اور میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا، ابھی کسی نے بات نہیں کی تھی میاں نواز شریف کی کہ انہیں پاور میں لایا جائے گا، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی لگ رہا ہے اور حالات بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آئندہ پاور میں آ سکتے ہیں۔ اب میاں نواز شریف صاحب دبئی آئے تھے، اور انہوں نے جو دوست ممالک ہیں وہ چائنا کے ہوں یا UAE سے ہوں یا پھر قطر سے ہوں، تو وہ لوگ میاں نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، بزنس مین جو تھے وہ ملے ہیں، انویسٹمنٹ کے حوالے سے ملے ہیں۔ تو جو میاں نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے پاکستان آنے کے بعد اگر وہ پاور میں آتے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی پوری تیاری
مکمل کر لی ہے، اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ ابھی نہیں آئے گی، اب یہ انویسٹمنٹ تب آئے گی جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، مطلب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی انویسٹمنٹ پاکستان آ جائے گی، ذرا لوگوں میں بھی ذرا اچھا تاثر پیدا ہوگا نا کہ میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں تو پھر جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی وہ ساتھ لے کے آئے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم اپنی ایک الگ کیمسٹری بنائی ہے، اور فوج میں اس ٹائم میاں شہباز شریف صاحب کے لیے بھی خاصی ہمدردی پائی جاتی ہے، اور فوج اس ٹائم میاں شہباز شریف صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ آئندہ جو عام انتخابات ہیں اس کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ سامنے کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جو آئندہ حکومت ہوگی وہ مسلم لیگ نون کی ہوگی، وہ چاہے پنجاب ہو یا پھر وہ وفاق ہو۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی رام کر لیا ہے، اور انہوں نے جو صدارت کی ضد تھی کہ انہیں ملک کا صدر بنایا جائے اس ضد سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اب آگے جو صدر پاکستان کے ہو سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے جناب آصف علی زرداری صاحب ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی معاملات کافی حد تک جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے پاور میں آنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور وہ اس طرح سے ہے کہ جو ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب ہیں ان کو اب آئندہ FPSC کا چیئرمین بنایا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو بیوروکریسی ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں آ جائے گی، شہباز شریف صاحب جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں گے وہ توقیر شاہ صاحب سے کہہ کر کروا لیں گے، تو اس طرح سے معاملات شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں رہیں گے۔ تو یہ ایسا اگر ہو جاتا ہے اور سسٹم اگر شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی آئندہ حکومت بنانے جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بھی خاصا شیئر ملے گا، اور پیپلز پارٹی کا صدر ہو سکتا ہے، چیئرمین ہو سکتا ہے سینٹ میں۔ اس کے علاوہ جو پنجاب ہے وہاں پہ جو ان کے MPs ہیں پیپلز پارٹی کے ان کو منسٹریز مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، ان کو کچھ نہ کچھ شیئر ملے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے 2 رہنما ہیں اون چودھری صاحب وہ بھی تو ابھی تک کابینہ میں ہیں، اور جو نعمان لنگڑیال صاحب ہیں وہ بھی جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم صاحب کے، تو جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے تو باقاعدہ یہ بیان بھی آ گیا ہے کہ یہ دونوں اس وقت تک کابینہ کا حصہ رہیں گے جب تک کابینہ ختم نہیں ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آئندہ جو حکومت مسلم لیگ نون کی آئے گی یہ لوگ اس میں بھی شامل ہوں گے، تو پھر لڑائیاں کس بات کی؟ جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ استحکام پاکستان پارٹی اپنے بل بوتے پہ الیکشن لڑے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ استحکام پاکستان پارٹی تو اپنے بل بوتے پہ الیکشن نہیں جیت سکتی، تو ان کو کچھ سیٹیں دی جائیں گی جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کو KPK میں کچھ نہ کچھ حصہ دیا جائے گا، اور یہ کہا جا رہا ہے، یہ بلکہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو KPK میں CM شپ دی جائے گی، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کو اپنا کندھا دیں گے اور سپورٹ کریں گے۔ اور ایک اور خبر، جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ اپنی پارٹی بنانے جا رہے ہیں KPK میں، اور میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ اپنا KPK میں ایک گروپ بنائیں گے، اور اب باقاعدہ طور پر وہ کچھ دنوں میں یا چند ایک دنوں میں وہ پارٹی کا اعلان کر دیں گے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے 50 سے 60 لوگ ایسے ہیں جو ان کی پارٹی کو جوائن کریں گے۔ PTI سے تو وہ بالکل نکل چکے ہیں، اور PTI نے ان کو خود ہی نکال دیا۔ تو اس کے بعد جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کا KP کی حد تک پارٹی میں بڑا اہم کردار سامنے آنے والا ہے، اور جو ان کی پارٹی ہوگی وہ KP کے بیسڈ ہوگی، اور وہیں کے لوگ ہی اس پارٹی میں شامل ہوں گے۔ اور اگر آپ کو میں بتاؤں تو جو پرویز خٹک صاحب ہیں انہوں نے جب وہ پہلے CM بنے تھے KPK کے، تو اس وقت بھی ان کا اپنا بھی بہت کردار تھا، اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب رہے ہیں اور ابھی بھی قریب ہیں۔ تو پرویز خٹک صاحب کی ایک الگ پارٹی بننے جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو اسد کیسر صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے آئندہ آنے والے جو دن ہیں، یہ جو آئندہ آنے والا مہینہ ہے،
یہ جو اگست کا مہینہ ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے خاصا مشکل ثابت ہوگا، اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا وہ بھی خاصا سخت ہوگا، اور یہ جو حکومت ہے یہ اپنے اوپر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہے گی عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے، ملبہ ہے یا ٹوکرا ہے، وہ اپنے سر پہ نہیں رکھنا چاہے گی، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف چاہے وہ نااہلی ہے یا پھر وہ جیل ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے تو وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہی سامنے آئے، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری اور نااہلی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران ہی ہو۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔